बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बाब हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाला बाब, इसमें हदीस नंबर 3906 और इसमें हम पहुँचे थे यहाँ पर। क़ाल इब्न शिहाबिन फ़अख़बरनी उरवत इब्न ज़ुबैर अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़िय ज़ुबैर फ़ी रक़बि मिनल मुस्लिमीन कानु तुज्जारन काफ़िलीन मिनश-शाम। यहाँ से तर्जुमा करना है। इब्न शहाब फरमाते हैं कि उर्वा बिन ज़ुबैर ने मुझे ख़बर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुबैर के साथ मुसलमानों के काफ़िले में से जो थे उनसे मुलाकात हुई और वो काफ़िला वो शाम से वापस आ रहा था। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सफ़ेद कपड़ा पहनाया और मुसलमानों ने मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकलने की खबर मक्का से सुनी थी। रास्ते में हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने उनको सूट दिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी एक लिबास दिया और अबू बकर सिद्दीक़ को भी लिबास दिया और आपने उनसे वो लिबास कबूल कर लिया। पीछे दिया था उसने सुराका ने, तो आपने उससे कबूल नहीं किया था। ये बताने के लिए कि हर जगह कबूल नहीं करना होता, हर जगह रद्द भी नहीं करना होता। ये मौके की मुनासबत से देखना होता है कहाँ कबूल करना है और कहाँ रद्द करना है। और इसकी बुनियाद ये होती है कि इसमें दीन का फ़ायदा, दीनी नुक्ता नज़र से क्या मसलहत है इस वक्त, उस वक्त का जो तकाज़ा हो उसके मुताबिक कबूल कर लिया जाए, रद्द कर लिया जाए। उसकी बुनियाद यही हो कि दीन का फ़ायदा इसी में है या मसलहत दीन इसी में है। आगे चलें तो वो इससे ये भी मालूम हुआ सियाबा बयाज़, सफ़ेद कपड़े दिए। हालांकि वो तिजारत करके आ रहे थे, ये आ रहे थे शाम से और काफ़िले में थे, रास्ते में मिले। तो यहाँ तो इसका तज़किरा नहीं है, लेकिन तारीख़ में मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं सामान तिजारत लेकर आ रहा हूँ, आप मदीना जा रहे हैं तो मैं भी पीछे पहुँचता हूँ। इससे मालूम होता है कि इनको मालूम नहीं था कि मुसलमान इस कदर जा चुके हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी हिजरत का हुक्म हो चुका है। चूँकि फ़ोन का ज़माना नहीं था और शाम बहुत दूर है, वक्त भी बहुत लगता था आने जाने में। रास्ते में हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो आपको कहा आप चलें, मैं भी आता हूँ पीछे। मैं ये कहना चाह रहा था, जब ये काफ़िला पूरा लेकर आ रहे थे सामान तिजारत का, तो यकीनन सिर्फ सफ़ेद कपड़े तो नहीं होंगे। एक आदमी तिजारती माल लेकर आ रहा है तो उसमें हर किस्म के कपड़े होंगे, ये तो बिल्कुल माकूल सी बात है। तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को सफ़ेद दी, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम पसंद सफ़ेद करते थे। तो उलमा की शान, सिद्दीक़ अकबर को भी सफ़ेद दी, उनको कोई और रंग दे देते। सफ़ेद रंग अफजल है, इसलिए इसी को इख्तियार करना चाहिए। चलें। तो मदीना के लोग हर सुबह हर्रा के मकाम पर आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतज़ार करते, यहाँ तक कि सूरज की तपिश उनको वापस लौटा देती। तो एक दिन वो तवील इंतज़ार करने के बाद अपने घरों को वापस लौट आए। ये तवील इंतज़ार करने के बाद, ये तर्जमा आपने ये नहीं किया कि बाद इसके उन्होंने तवील इंतज़ार किया। तर्जमा क्यों किया तवील इंतज़ार करना? ये अताल इंतज़ार में इसको पूरे मस्दर के मालूम है। हाँ, ये मा मस्दरिया है। चलें। तो जब वो अपने घरों को लौट आए तो यहूद, तो भाई ऐसे ही तर्जमा करना चाहिए, तवील इंतज़ार करने के बाद, यानी कि इसके बाद जबकि उनके इंतज़ार काफ़ी तवील हो चुकी थी। ये तर्जमा अजीब सा लगता है। तो जब मदीना मुनव्वरा के लोग अपने घरों को लौट आए तो यहूद में से एक आदमी अपने किले यहूद में से कहने के बजाय एक यहूदी अपने किले की ऊंची जगह पर आ गए। रसूलुल्लाह औफा ऊपर की जगह पे आ जाना, देखना। औफा का माना ऊपर जगह, अशरफ व तला अला मकान आली, अशरफ मिन, अशरफ का माना झांकना। ऊपर से आकर उसने झांका, लेकिन यहाँ झांकना मुराद नहीं है, देखना मुराद है। उसने देखा, यानी आसान लफ्ज़ों में घर की छत पर खड़े होकर उसने देखा। चले। उस बात को देखने के लिए, अम्रिन यंजुरु इलैहि, उस मामले को देखने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को देखने के लिए। तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी को सफ़ेद कपड़ों में सफ़ेद कपड़े पहने हुए देख लिया। यूँ होगा औफा लि अम्रिन यंजुरु इलैहि, वो यहूदी उस किले की छत पर, ऊंचाई पर या घर की ऊंचाई पर उसने वहाँ से देखा। औफा लि अम्रिन, वो एक ऐसे काम को देखना चाहता था जिसको वो देखना चाहता था, यानी चढ़ा तो वो किसी और काम के लिए था। इसी दौरान फ़बसुर बि रसूलिल्लाह, उसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को भी देख लिया। देखें नीचे हाशिए में है
وَكَانَ صُعُودُهُ لِأَمْرٍ آخَرَ، وہ کسی اور کام کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ قلعے کے اوپر آیا، دیکھنا کچھ اور چاہتا تھا، اسی دوران وہ ہوا کیا، فَبَصُرَ فَمُفَاجَاتِيَ، تو پھر کیا دیکھا کہ حضور علیہ السلام آ رہے ہیں، چلیں گھر کے بجائے ٹھیلا کر لیں، ان کے پیچھے گزر گیا، ٹیلا تو نہیں کریں گے، چونکہ تاریخ میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ کسی گھر کی چھت پر تھا، اور یہاں حاشیے میں بھی ہے القصر، قصر کہتے ہیں کوٹھی کو، القصر وکل حصن مبنی بحجارت، قصر کوئی قلعہ جو پتھروں کا بنا ہوا، تو اونچا گھر ہی مراد ہے، چلیں۔ تو اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی کو سفید کپڑوں میں دیکھا، ان کے ساتھ سراب زائل ہو رہا ہے، ساتھ نہیں، یزول بہم السراب، یزول السراب عن النظر بسبب عروضہم لہو، فتح الباری اور عمدۃ القاری میں عبارت ہے کہ ان کی وجہ سے سراب زائل ہو رہا تھا۔ ان کی وجہ سے سراب زائل ہو رہا تھا، کیا مطلب سراب زائل ہو رہا تھا؟ وہ دور سے وہ گرمی کی تپش سے صحرا میں نا وہ دور سے پانی پانی نظر آتا ہے، حالانکہ وہ پانی ہوتا نہیں ہے، تو پھر وہ دھوپ کی تپش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یزول بہم السراب کا کیا مطلب ہوا پھر؟ ان کی وجہ سے وہ جب چلتے آ رہے تھے تو کم ہوتا آ رہا، ہاں شاباش، کہ دیکھو پہلے سراب تھا، جب انسان نہ ہو تو ٹیلا پانی بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن ان کی جیسے سراب زائل ہو رہا تھا، وہ چونکہ سامنے آ رہے تھے تو وہ پانی پن ختم ہوتا جا رہا تھا، چل۔ تو یہودی وہ اس بات کو اونچی آواز سے کہنے پر قابو نہ پا سکا کہ اے عرب کے لوگوں، یہ ہے تمہارے وہ خوش نصیبی اور خوش بختی جس کا تم یہودی انتظار قابو کر نہ رہے پا تھے۔ سکا، یہاں تک کہ اونچی آواز میں شور مچانے کے لگا، اے عرب کے لوگو ہذا جدکم، کیا مطلب جدکم؟ یہ ہے تمہاری خوش نصیبی اور خوش بختی، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، ہاں پیشوا بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، اور یہ بہتر ہے یہاں، تو یہ تمہارا پیشوا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق خوش بختی کے ساتھ کم ہے، وہ یہودی کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تمہارا بڑا آ رہا ہے، جس ہمارے زمانے میں وہ تمہارا بڑا جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ آ گیا ہے، تمہارا بڑا آ رہا ہے، ہاں تو مسلمان اپنے اسلحہ کی طرف لپک پڑے ہاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حرہ کے مقام پہ جا ملے، حضور سے حرہ کے مقام پہ جا ملے، اور وہ سب ان کے دائیں جانب برابر چلنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے بنی عمر بن عوف کے مقام پہ قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عمرو بن عوف کے قبیلے میں پڑاؤ ڈالا، یعنی یہ قبیلہ اصل میں قباء میں رہا کرتا تھا، بنو عمرو بن عوف، ایک دوسرا قبیلہ تھا بنو سالم بن عوف، یہ دونوں کا جد امجد عوف ہی تھا، بنو عمرو بن عوف رہتے تھے قباء میں، اور قباء سے آگے جب مدینہ کی طرف چلنے لگے ہیں، قباء بستی گزر جائے تو پہلا قبیلہ جو آتا تھا وہ بنو سالم بن عوف کا تھا، آپ نے وہاں بنو عمرو بن عوف کے پاس پڑاؤ ڈالا، پھر 12 ربیع الاول کو جب آپ آنے لگے مدینہ منورہ کی طرف تو پہلا قبیلہ بنو سالم بن عوف آیا، آپ نے وہاں جمعہ کی نماز پڑھائی، نیچے لکھا ہوا ہے بقباء وکان نزولہ علی کلثوم بن الہدم، کلثوم بن ہدم کے مقام پر ان کا پڑاؤ تھا، وقیل کان یومئذ مشرکن، اس دن خود کلثوم ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ کلثوم مرد ہے وہ عورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کلثوم عورت کا نام ہوتا ہے، اس لیے تاریخ اسلام میں کلثوم کے آگے رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے ہوں گے، چلیں۔ اور وہ منگل کا دن تھا ربیع الاول کا مہینے کا، مولانا یوم الاثنین، پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور یہ 8 ربیع الاول تھی، چلیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھے رہے، تو لوگ انصار میں سے جو آئے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا وہ ابو بکر کے پاس آنے لگے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، حضور بیٹھے تھے، جی یہ لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے، دیکھیں فقام ابو بکر للناس، لوگوں کے لیے کھڑے حضور بیٹھے رہے، جو آتا تھا وہ ابو بکر کو ملتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہی نبی ہے ان کا، تو اس کی وجہ تھی، آگے اس کی وجہ آ بھی رہی ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داڑھی میں سفید بال تھے، اور حضور علیہ السلام کی داڑھی میں سفید بال نہیں تھے، ایک وجہ، دوسری وجہ یا یوں تھا کہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی داڑھی میں سفید بال زیادہ تھے، حضور ابو بکر صدیق کے سفید بال زیادہ تھے، حضور علیہ السلام کے کم تھے، تو آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید نبی یہی ہوگا، بڑا ہی ہے، لیکن قربان جو صدیق پر بھی انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ حضور یہ ہے، مجھے نہ مصافحہ کرو ادھر کرو، نہیں بتایا، وہ لوگوں کو ملتے رہے ایسے، اس لیے کہ حضور کی راحت اسی میں تھی،
کہ اس کا اندازہ اس شخص کو ہوتا ہے جو مسافوں کا مارا ہوا ہو نا ہمارے زمانے میں، اس کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ واقعی مسافہ کرنا کتنا تکلیف دے۔ مولانا کہتے نہیں، مولانا تو مسافوں کے مارے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں مسافے ہوتے نہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ہوں، اور جن کو زیادہ ہوتے ہیں وہ تنگ آ جاتا ہے آدمی، ہر وقت مسافہ 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 مسافہ، تھک جاتا ہے آدمی۔ تو مفتی رفیع صاحب نہیں کہتے مولانا طارق جمیل صاحب کہ میں آپ کے مدرسے میں آیا کہ آپ کے مدرسے کی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی، آپ کے مدرسے کے لڑکے بھاگ بھاگ کر مجھے مسافوں میں نہیں لگ گئے، تو میں جہاں بھی جاتا ہوں میرے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ کے لڑکوں نے نہیں کیا۔ مولانا فرمایا یہ مجھ سے سیکھ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مسافے کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اچھا لگتا ہے ایک مشہور آدمی کو کہ مجھے زیادہ مسافے نہ کیے جائیں، اس لیے صدیق اکبر خود لیتے رہے، لیکن جب آقا پر دھوپ پڑی تو پھر حرکت میں آگے محبت۔ چلیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کی تپش لگی تو رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چادر سے سایہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، تو لوگوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا۔ سایہ کرتے ہوئے آئے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، ابو بکر آئے اور سایہ کیا، آ کر انہوں نے سایہ کر دیا چادر سے۔ اب لوگوں نے حضور کو پہچانا کہ اچھا یہ خادم ہے اور یہ مخدوم ہے۔ چلیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو عمر بن عوف کے قبیلے میں 10 راتوں سے زیادہ ٹھہر گئے۔ ہاں یہ کتنے تھے 10 سے زیادہ؟ فتح الباری دیکھیے، عمدۃ القاری، فیض الباری، صرف نصر الباری دیکھیے۔ نصر الباری بھی نہیں، کم سے حل کیا ہے، اچھا، ترجمے پر کافی زور لگا۔ یہ بضع کا لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ 3 سے 9 تک۔ 3 سے 9 تک، تو یہاں 3 سے 9 تک ہوں گے، یہ 14 دن ہے، فیض الباری میں لکھا ہے، یہ بات وہاں ملی، فیض الباری میں لکھا ہے کہ 14 دن ٹھہرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14 دن کیسے ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول کو پہنچے ہیں اور پیر والے دن، جمعے والے دن تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، اسی جمعے کو 4 دن بعد 12 ربیع الاول کو آپ مدینہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ تو 14 دن نہیں بنتے، 4 دن بنتے ہیں۔ تو کیا جواب ہے؟ مدینہ آ کر آپ پھر واپس چلے گئے تھے، 10 دن آپ نے وہاں اور قیام کیا ہے، پھر آ کر آپ مستقل طور پر ٹھہر گئے، اس طرح 14 دن بنتے ہیں۔ تو 22 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ شفٹ ہوئے ہیں، مولانا اسماعیل ریحان صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ 22 ربیع الاول کو شفٹ ہوئے ہیں، تو وہ 14 اگر دن شمار کرو، 8 کو آپ پہنچ رہے ہیں، 8 × 14 22، اور فیض الباری میں بھی 14 دن لکھے۔ چلیں، اور وہاں پر انہوں نے تقوی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ یہ تقوی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ چلیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اس مسجد میں نماز پڑھائی۔ تقوی کی بنیاد پر مسجد کی بنیاد رکھی، یہ مسجد قباء ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے عزیز بھائی آپ کو لے جائے، وہاں جا کر دیکھنا کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام ہفتے والے دن جاتے تھے، ہر ہفتے کو، صحیح بخاری مسلم میں ہے، ہر ہفتے کو جاتے تھے ماشین اور راکباً، کبھی پیدل کبھی سوار، مسجد نبوی سے قباء تک، وہاں جا کر نفل پڑھ کر آتے تھے۔ ایک دم وہاں تھے تو مولانا نے میرے سامنے کہا، جمعہ کا دن تھا، مولانا تنویر صاحب دامت برکاتہ نے اپنے کسی دوست عزیز سے کہا ہوگا، اور میں کل گاڑی لے آنا، صبح مسجد قباء چلیں گے۔ تو میں نے دیکھا کہ کل ہفتے کا دن ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں راکباً والا، اور ہم کوشش کی ہے کہ ہم پیدل جائیں، تو پیدل ہم جاتے ہیں، اس میں مزہ زیادہ آتا ہے۔ خیر ہماری عمر کا بھی تقاضا پیدل کا ہی ہے۔ ایک دفعہ پیدل جا رہے تھے تو میرے اوپر ایسی رکت طاری ہوئی وہاں، دوبارہ جب میں گیا تو میں اسی راستے کو ڈھونڈا، لیکن راستہ بھول گیا، میں کسی دوسرے راستے سے پہنچا۔ تو جب پہلی دفعہ راستے سے گئے تھے تو اس میں نا کھجوروں کے باغ میں جا پہنچے تھے، پھر کھجوروں کے باغ کے اندر سے گزر کر جو ہم باہر نکلے تو سامنے مسجد قباء تھی، اس کا بڑا اچھا منظر تھا، مجھے ایسا لگا جیسے حضور بھی آئے ہوں گے تو یہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ دوسری دفعہ ہم گئے تو پھر وہاں سے نہیں گئے، دوسری دفعہ گئے تو پھر اور چیز دیکھنے مل گئی، راستے میں مسجد زرار ملی، وہ جس کے مقابلے میں بنائی تھی منافقین نے۔ تو ویسی کافی ساری جگہ، حالانکہ شہر کے اندر تو بڑی مہنگی پراپرٹی ہے، لیکن وہ ایسی پڑی ہوئی ہے، بنیادیں بھی اس کی جلی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور خالی پلاٹ ہے کافی سارا، وہاں میں آدمی نے بتایا کہ یہ مسجد زرار۔ چلیں اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی لے جائے بھائی۔ نہیں الحمدللہ عربی رہبر ہے، عربی زبان، کوئی رہبر نہیں تھا۔
تو وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے. مسجد نبوی سے جیسے ہی باہر نکلے آگے کسی سے پوچھیں کو مسجد قباء جانا ہے, مسجد قباء جانا ہے, تو 4-5 کلومیٹر ہے میرے خیال میں. آدمی صبح نکلے فجر کے بعد تو آرام سے وہاں اشراق جا کے پڑھتا ہے. اور ہم جیسے آدمی کو لے تو الحمدللہ ہم جوان ہیں, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اللہ آپ کو بھی لے جائے. چلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری پہ سوار ہو گئے اور لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ چلنے لگے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی سواری مدینہ منورہ میں مسجد رسول کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئی. حتی برکت عند مسجد الرسول بالمدینہ تھی. سواری جا کر مدینہ منورہ شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ جو مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی والی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی. قسطلانی لکھا عند موضع المنبر من المسجد, جہاں حضور کا بعد میں ممبر بنایا گیا, یہ اس جگہ پر جا کر بیٹھی تھی. چلیں چلیں. وہ اور اللہ کے رسول اس میں نماز پڑھایا کرتے تھے. اس دن بہت سے مسلمانوں نے بھی نماز پڑھایا کرتے تھے. وَهُوَ يُصَلِّ فِيهِ يَوْمَئِذٍ رِجَالٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ, اور مسلمانوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس دن اس مسجد میں نماز پڑھی. نہیں, مسلمان سنات پڑھتے تھے. يُصَلِّ فِيهِ يَوْمَئِذٍ, اس وقت اس دن ان دنوں کچھ مسلمان اس جگہ میں نماز پڑھتے. ہاں, ان دنوں کچھ مسلمان اس میں نماز پڑھتے تھے. جی ہاں. اور وہ جگہ جزاک اللہ اب آپ نے تعریف کی, اب اس سے غلطی ہوگی بات. کھجوروں کو جمع کرنے, خشک کھجوروں کو جمع کرنے والی جگہ تھی مربد. وہ جگہ خشک کھجوروں کو جمع کرنے والی, کیا مطلب؟ یہاں پر بالکل لغوی معنی کر کے لایا ہوا ہے. یہاں پر وہ لوگ نا جی, وہ کھجوروں کو مختلف علاقوں کے لوگ کھجوریں خشک کر کے یہاں پر لے کر بیچتے تھے. یہاں کھجوریں خشک کرتے تھے. یہ دیہاتوں میں ہم نے دیکھا تھا بچپن میں, ہم اس کو پیڑھی کہتے تھے میرے خیال میں. کچھ ایسے یاد پڑتے ہیں سریکی میں کہ وہ کھجور کے پتوں کی دیوار بنا لیتے ہیں, اس کے اندر کھجور کے پتوں کی چٹائیاں بچھا دیتے ہیں اور کھجوریں توڑ کے اس میں ڈالتے رہتے ہیں. وہ کھجوریں خشک ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد پورا سال استعمال کرتے ہیں دیہاتوں میں. چلیں. چھوارے نہیں ہوتے, وہ خشک کھجور ہوتی ہے. چلیں. اور یہ سہیل اور سہل 2 یتیم لڑکے تھے جو کہ اسد بن زرارہ کی پرورش اور نگہداشت میں تھے. یہ ان کی ملکیت میں تھی. ہاں بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بیٹھ گئی کہ انشاءاللہ یہی ہمارا منزل ہوگا, یہی ہمارا پڑاؤ ہے, یہی ہمارا پڑاؤ ہے, ہمارا یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے. چلیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 لڑکوں کو بلایا اور ان کے ساتھ مربت جگہ کی بھاؤ تھاؤ کی تاکہ وہ ان کی اس جگہ کو مسجد بنائے. تو ان دونوں نے کہا, بلکہ ہم تو اس کو اے اللہ کے رسول ہبہ کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ کو ہبہ کرتے ہیں, ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے ہبہ کے طور پر قبول کرنے سے انکار کیا, یہاں تک کہ ان دونوں سے خرید لی. یتیموں کا مال تھا نا, تو اس لیے آپ نے نہیں قبول کیا مفت میں. یہاں بھی ثمن والی بات ہے. اور معاذ بن عفرا کہنے لگے, یا رسول اللہ, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, آپ لے لیں, ہم ان کو راضی کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا, مفت نہیں لوں گا, پیسوں سے لوں گا. پھر ان سے خریدا. نیچے لکھا ہوا ہے کتنا, 10 دینار دیے. تو یہ ساری زندگی کے لیے یاد رکھ لو, آپ کو ضرورت پڑے گی کہ دینار موجودہ زمانے میں کتنے پیسے بنتے ہیں, درہم موجودہ زمانے میں کتنے پیسے بنتے ہیں نا. بہت جگہ پر آتا ہے اتنے دینار ہدیہ کر دیے, اتنے دینار دے دیے, اتنے درہم دے دیے, تو آدمی کو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اس زمانے میں کیا ہے. اس کا بڑا آسان سا ٹوٹکا ہے. جو دینار ہے وہ 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے. دینار 4.5 ماشے سونے کا, اور درہم 3.15 ماشے چاندی کا. دینار 4.5 ماشے سونا, درہم 3.15 ماشے چاندی. آج کل سونا کیسے چل رہا ہے؟ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ جی. اچھا, یعنی 1,20,000 لگا لیں. 1,20,000 کا ہو تو اس میں ہوتے ہیں 12 تولے, 12 ماشے ایک تولے میں, 12 ماشے اور 4.5 ماشے, یہ کتنا بن جائے گا؟ تو اس لحاظ سے یہ 40,500 روپے کا ہو جائے گا. تو 40,500 کا ایک, اور یہ تھے 10 دینار, 40,000 ضرب 10 4 لاکھ ہو جائے گا. 4 لاکھ.
4 लाख रुपए की ज़मीन ख़रीदी। चलें आगे। अच्छा, फिर वहाँ पर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मस्जिद बनाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मिलकर उस मस्जिद की बुनियाद के लिए ईंटों को ढूंढ कर लाने लगे। ढूंढ कर हाँ, नहीं ढोने लगे। यनकुलु माहुम तफ़िका रसूलुल्लाह यनकुलु माहुम, अल्लाह के नबी उसकी तामीर में जो ईंटें थीं उनको ढो कर लाने लगे। नीचे लिखा है कातिफिन, देखे ना, ये असल में अल्लाबिन का बता है कि ये लाबिन है कतिफ की तरह, जैसे लबन नहीं है, ये ख्याल करें। मतलब आप जबकि आप ईंटें ढो रहे थे, ढोना उठाकर कहीं ले जाना, इसको ढोना कहते हैं उर्दू में। आप ईंटें उठाकर कहीं लेके जा रहे थे, यानी मस्जिद लेके जा रहे थे, तो आप ये अशार पढ़ रहे थे, हादल हिमालु ला हिमाल खैबर, खैबर। हाँ, ये बोझ उठाना, ये खैबर की बोझ उठाने की तरह नहीं है। ए हमारे अल्लाह, इसको हमारे लिए नेक और पाकीज़ा बना। हादा पाकीज़ा अबर्रु रब्बाना व अतहर, बना कैसे तर्जुमा किया आपने? यहाँ पर ये दुआ नहीं है भाई। हादा अबर्रु रब्बाना व अतहर, ए हमारे रब, ये अबर है और अतहर है। उसकी तारीफ़ कर रहे हैं उस बोझ की कि ये बोझ बहुत पाकीज़ा है और अबर बहुत भलाई वाला है। ये बहुत भलाई वाला बोझ है और बहुत पाकीज़ा है। आगे और वो ये भी फरमा रहे थे कि असल जो अजर है वो तो आखिरत का अजर है। ए अल्लाह, अंसार और मुहाजिर पर रहम फरमा। हाँ चले। और अल्लाह के रसूल मुसलमानों में से किसी एक आदमी के शेर के साथ तमसील फरमा रहे थे। इनको नीचे अबर का तर्जमा किया है, यानी ये अबका ज़ुख़रन व अक्सर सवाबन व अदवम मनफ़अतन, ज़्यादा भलाई वाला के लिहाज से मफ़हूम यही बनता है कि उसका सवाब ज़्यादा है और नफ़ा ज़्यादा है। चलें। अल्लाह के रसूल मुसलमानों के एक आदमी के शेर के साथ तमसील फरमा रहे थे जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया। हाँ नहीं, लम युसम्मली, जिनका नाम नहीं लिया गया, जिसका नाम नहीं लिया गया, वो अब्दुल्ला बिन रवाहा थे, जिनका आप उनका शेर पढ़ रहे थे। चलें। और हमें अल्लाह के रसूल हमें हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल से ये बात नहीं पहुंची कि अल्लाह के रसूल ने इन अशार के अलावा किसी और शेर की मुकम्मल तमसील फरमाई हो। इन्हें चार करो कोई और पूरा शेर पढ़ा हो। तमसील होता है ना, कोई किसी का शेर उठाकर नकल करना, कोई पूरा शेर आपने पढ़ा हो। ये बात तो हालांकि ठीक नहीं है। इसमें 2 इश्काल होते हैं। नंबर 1, कुरान में आता है वमा अल्लमनाहु शिअर वमा यंबग़ी लह, और इधर आप अशार पढ़ रहे हैं। कुरान में आता है कि हमने आपको ना शेर सिखाया ना आपके लिए मुनासिब है, और यहाँ तो आप शेर पढ़ रहे हैं। इसका जवाब ये कि शायरी का जो फ़न है ना वो सिखाया नहीं, और वो शायरी का फ़न भी आपके लिए मुनासिब नहीं है कि आपकी ज़िंदगी शेर व शायरी में गुजर जाए। लिहाजा अगर आदमी दौरान गुफ्तगू कभी कोई एक आध शेर इस्तेमाल कर ले तो इससे वो आयत के खिलाफ वर्जी लादम नहीं आती। ये एक इश्काल था, जवाब हो गया। दूसरा इश्काल ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस शेर के अलावा और भी अशार मुख्तलिफ़ मौक़ों पर पढ़े हैं। आपकी सीरा देखने से पता चलता है। यहाँ तो सही बुखारी में आ रहा है कि सिर्फ ये एक शेर पढ़ा है। इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ इमाम ज़ोहरी की राय है। इमाम ज़ोहरी की राय के मुताबिक ऐसे है। ये जवाब अल-खैरुल जारी में लिखा है, ये सिर्फ इमाम ज़ोहरी की राय है, वरना और अशार भी साबित है। चले आगे। तो जब अल्लाह के रसूल ने मदीना मुनव्वरा निकलने का इरादा फरमाया, ये आगे दूसरे हदीस। हदीस नंबर 3907। अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा निकलने का इरादा फरमाया तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए खाना तैयार फरमाया। तो फिर मैंने अपने भी कह सकते हैं, ज़्यादा इसका बेहतर तर्जुमा मैंने तोशा तैयार किया। सुफरा, तोशा कहते हैं ज़ाद राह को। ज़ाद राह में खाना भी और इससे मुतल्लिक़ और कोई चीज़ हो सकती है, यानी खाने से आमतौर जाते से रोटी सालन की तरफ। ज़ाद राह तैयार किया। मैंने अपने वालिद खैर सारी वालों ने ज़ाद राह यानी तोशा तर्जुमा किया है, इनामुल बारी में खाना तर्जुमा किया है। चलें। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसके ज़रिए से मैं इसको बांध लूँ सिवाय निताक के।
کس کو باندھ لوں؟ اس سفرہ کو، زاد راہ کو. ہاں، اس ذات انہوں نے لکھا ہے کستلانی والے نے اراد اربطہ ای اربط ظرف بھی، یہاں سیاق کلام سے ظرف نکالیں گے کہ میں جس سے اس برتن کو باندھوں جس برتن میں ڈالنا ہے. وہ ایک مشکیزہ ٹائپ تھیلا ٹائپ تھا، وہ ظرف اس لیے کہا اس قدر میں، اس ظرف کو باندھوں. چلیں، اور اگر سفرہ مراد ہی لینا ہے تو وہ تو لے نہیں سکتے، سفرہ مؤنث ہے. تو پھر علامہ کستلانی نے لکھا کہ یہاں مضاف پہلے محذوف مانو، یوں کہو کہ اربط رأس السفرۃ، میں اس سفرہ کا منہ باندھوں. چلیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ اس کو پھاڑ دے، اس کو پھاڑ دے. تو میں نے ایسا ہی کیا، اس وجہ سے پھر میرا نام ذات النطاقین رکھا گیا. چلیں، اور اگلی حدیث 3908. وہ ابو اسحاق سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے برا کو یہ کہتے ہوئے سنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو سراقہ بن مالک بن جوشم نے ان کا پیچھا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی، تو اس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے. تو اس سراقہ بن مالک نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک برتن لیا تاکہ اس میں ایک بڑا پیالہ لیا تاکہ میں اس میں پھر میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میں اس کو اللہ کے رسول کے سامنے میں نے پیش کر دیا. تو اللہ کے رسول نے اس دودھ کو پیا اور میں خوش ہو گیا. کیسا عجیب جملہ ہے. فشارب حتی رضیت، دودھ انہوں نے پیا، خوش میں ہوا. واہ کیا عشق ہے، قربان جو صدیق تیرے اوپر. چلیں، ہاں یہ طالب علم پوچھا ہے فساخت بھی فارسہ، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ گھوڑا خود دھنس گیا، لیکن مراد اس کی ٹانگیں ہیں، اگلی ٹانگیں. کل بول کر جز مراد لیا ہے، گھوڑے کی اگلی دو ٹانگیں دھنس گئیں، مجاز مرسل ہے. چلیں، حدیث نمبر 3909. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ عبداللہ بن زبیر وہ ان کے پیٹ میں تھے، کہ ان کو عبداللہ بن زبیر کا حمل تھا، مکہ میں تھا. آگے لکھا ہے فتح الباری میں، مکہ کروں میں جی. پھر فرماتی ہیں کہ میں نکلی حالانکہ میرے حمل کے دن پورے ہو چکے تھے. انا متمن، میں مدت حمل پوری کرنے والی تھی، یعنی مدت حمل پوری ہو رہی تھی اور یہ 9 مہینے تھے. میں مدینہ منورہ آئی اور قباء کے مقام پر میں نے پڑاؤ ڈالا، اور ادھر یعنی قباء کے مقام پر عبداللہ بن زبیر پیدا ہو گئے. میں نے ان کو جنا. پھر میں ان کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئی، اور اللہ کے رسول کے پاس فتح الباری میں لکھا ہے بالمدینہ تھی، مدینہ میں لے کر آئی. وہاں بھی مکہ کا لفظ پڑھا ہے فتح الباری میں، اور یہاں بالمدینہ، مطلب انہا حملت بعبداللہ ابن زبیر، آگے لکھا ہے ای بمکہ تھا. ثم اعطیت به النبی علیہ السلام ای بالمدینہ تھی. چلیں، پھر میں نے ان کو یعنی عبداللہ بن زبیر کو اللہ کے رسول کے گود میں رکھا، اور پھر اللہ کے رسول نے کھجور منگوائی اور اس کو چبایا. پھر اللہ کے رسول نے اپنے لعاب کو عبداللہ بن زبیر کے منہ میں داخل کیا. اور یہ اسی طرح داخل کیا کہ جب وہ چبائی نا تو اس کے اندر لعاب تو داخل ہو گیا کھجور میں، پھر وہ کھجور ان کا چبائی تو لعاب ان کے منہ میں چلا گیا. تو تحنیک اس طرح کرنی چاہیے کہ جس آدمی نے آپ کو چیز دی ہے تحنیک کرنے کے لیے، آپ اس کو اس طرح چبائیں کہ اس میں آپ کا لعاب بھی شامل ہو جائے. ایسے ہی نہیں زیادہ وقار دکھلانے کے لیے تھوڑا سا منہ میں ڈالا اور بس ہلکا سا دانت لگا کے کاٹ کے باہر نکال دی، یہ تحنیک صحیح نہیں ہوتی. میں نے مولانا کو دیکھا ہے، وہ ماشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں، نہ اتنا کہ بالکل ملیدہ بن جائے، نہ اتنا تکلف اور تصنع کہ ہلکا سا بس منہ میں ڈال کے اور باہر نکال دی، بس اس کو دانت لگا کے کاٹ دیا، تھوڑا سا چباتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ لعاب اس میں
مل جائے، لیکن تم سے کوئی کرانے کے لیے آئے تو تم نہ کرنا، اس لیے کہ تم یہ کہنا کہ بھئی میں اس قابل نہیں ہوں، ہمارے علاقے میں فلاں عالم ہے ان سے کرا لو، یہ نہ کہ تم بزرگ بن جانا کہ ہاں جی آ جاؤ میں بھی تحنیک کر دوں، تم یہ سمجھنا کہ ہماری نحوست اس میں جائے گی بچے میں، اپنے بارے میں یہی سمجھنا چاہیے، یہ نہیں کہ شروع ہو جاؤ بزرگ بن کے وہاں۔ چلو تو سب سے پہلی چیز عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں جو داخل ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ کیا بات، پھر اللہ کے رسول نے کھجور کے ذریعے تحنیک فرمائی، پھر اللہ کے رسول نے عبداللہ بن زبیر کے لیے دعا کی۔ اس سے تو بھئی یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے تحنیک بعد میں کی ہے۔ جی پہلے دعا ڈالا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ اصل میں یوں ہے، کھجور منگوائی، اس کو چبایا، پھر ڈائریکٹ اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ نیچے لکھو بَصَقَ فِي فَمِهِ، بصق نا تھوکنا، ان کے منہ میں تھوک ڈالا، بالکل صحیح۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کا لعاب کیا، پھر کھجور کی تحنیک کی، ٹھیک ہوگی، چلیں۔ اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اور عبداللہ بن زبیر اسلام میں سب سے پہلے وہ بچے ہیں جو عہد اسلام میں پیدا ہو گئے۔ ہاں یہ سب سے پہلا بچہ ہے جو اسلام میں پیدا ہوا، یعنی جب یہ مدینہ آ گئے تھے تو یہاں جو سب سے پہلا لڑکا پیدا ہوا ہے نا وہ یہی پیدا ہوا ہے۔ چلیں، اس روایت کی مطابقت کی ہے خالد بن مخلد عن علی اس بن روایت مسہر، کی نہیں، راوی کی، اس راوی کی مطابقت کی ہے خالد بن مخلد عن مخلد نے، جنہوں نے روایت کی علی بن مسہر سے، جنہوں نے روایت کی ہے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے، انہوں نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ اللہ کے نبی کے پاس ہجرت کی، حال یہ تھا کہ وہ حاملہ تھی۔ جی ہاں، دیکھیں یہاں پر تابعہ خالد نے اس کی متابعت کی ہے، عن علی بن مسہر عن ہشام عن ابیہ۔ اب دیکھو اوپر والی روایت میں ہوگی نا، اوپر ہے زکریہ عن ابی اسامہ عن ہشام، یہاں ہے زکریہ خالد عن علی عن ہشام، تو یہ خالد کس کی مطابقت کرے گا؟ زکریہ کی کرے گا، کیونکہ آگے جا کر یہ ہشام کے ساتھ مل رہے ہیں۔ خالد بن مخلد نے زکریہ کی مطابقت کی۔ آگے چلیں، اگلی حدیث نمبر 3910۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مدینہ کے اندر مہاجرین میں جو سب سے پہلا بچہ پیدا ہوا، جیسا کہ قسطلانی نے وضاحت کی، من المہاجرین بالمدینہ تھی، جب مدینہ میں مہاجرین آ گئے تو ان میں سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر تھے۔ چلے ماشاءاللہ، کیا خوش قسمت لوگ تھے، حضور کے ساتھ رہے، حضور کا زمانہ دیکھا، اللہ اکبر، ادھر ہی پیدا ہوئے۔ چلیں، وہ ان کو اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے اور اللہ کے نبی نے ایک کھجور منگوائی اور اس کو چبایا، پھر اللہ کے رسول نے اس کھجور کو عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا۔ تو سب سے پہلی چیز جو عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں دی وہ اللہ کے رسول کے لعاب مبارک تھے۔